الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بارگاہ سمدیت نبی و سلام آقائے کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کسب نام میں ہدیہ درود و سلام و نذرانہ عرض کرنے کے بعد واجب القدر واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت سے آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے جماعت مبارک کا
मुक़द्दस दिन हमें अता फरमाया। खालिक़े कायनात मालिके कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन लम्हात को, इन घड़ियों को हमारे लिए महशर के मैदान में बख्शिश और निजात का ज़रिया बनाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम में से सूरह राद की एक आया मुक़द्दिसा का कुछ हिस्सा मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसके अंदर खालिक़े कायनात मालिके कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात मालिके कायनात उस वक्त तक किसी कौम की हालत को तब्दील नहीं फरमाता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने का इरादा न कर ले। गोया इस आया मुक़द्दिसा की तरफ अगर देखा जाए और खालिक़े कायनात मालिके कायनात के नाजिल करदा इन कलिमात का मुताला करके इन पर गौर व फिक्र किया जाए तो हमें पता चलता है कि अगर किसी कौम ने अपना मुक़द्दर संवारना है, अगर वो अपने मुक़द्दर के सितारों को उफ़क़ पर ले जाना चाहती है तो उस कौम को सबसे पहले अपने इरादे के अंदर पुख्ता होना पड़ेगा। अपने इरादे के अंदर पुख्ता होना पड़ेगा, और जब उम्मते मुस्लिमा अपने इरादे के अंदर पुख्ता हो जाएगी, वो अपनी हालत को बदलने का पुख्ता इरादा अज़्म मुसम्मम कर लेगी, तो खालिक़े कायनात मालिके कायनात की रहमत उसके शामिल हाल हो जाया करती है। हज़रत इमाम अबू शेख रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया और इस आया मुबारका के ज़िमन में आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों पर की गई नेमतों को तब्दील नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी नेमतें अपने बंदे को इस कायनात पर अता फरमाई हैं, खालिक़े कायनात मालिके कायनात इन तमाम नेमतों को अपने बंदे से दूर नहीं करता, इन नेमतों को तब्दील नहीं फरमाता। हर नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस बंदे को अता की जाती है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेमतों को तब्दील नहीं फरमाता यहाँ तक कि बंदा बदकारियों और नाफरमानियों के अंदर शामिल हो जाए, वो अल्लाह का नाफरमान हो जाए, वो बदकारियां करना शुरू कर दे, वो दरे खुदा से मुंह फेर ले, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात को छोड़कर अपनी जमीन किसी और के सामने झुकाना शुरू कर दे और उसकी फिक्र सोच का मकसद महवर कोई और दुनियावी फिक्र हो जाए, तो फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत अल्लाह की मदद उससे मुंह मोड़ लिया करती है। फिर अल्लाह अपने उस बंदे से मुंह मोड़ लेता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की बदआमालियों के नतीजे में, उस बंदे की नाफरमानियों के नतीजे में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अपनी नेमतों को उस बंदे से उठा लिया करता है। और एक और हदीस मुबारका जिसे इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह
آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے روایت فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے میری عزت اور جلال کی قسم ہے اور میرے عرش کے بلند ہونے کی قسم ہے کہ کوئی بھی بستی والے، کوئی بھی گھر والے اور دیہات میں رہنے والے جو میری نافرمانی کرتے ہیں، اگر میری نافرمانی اور وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ ان تمام نافرمانیوں سے منہ موڑ کر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب در خدا پر آ جاتے ہیں، جب وہ رب کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو مجھے محبوب ہے اور مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے اس وقت میں اپنے ان بندوں سے عذاب کے رخ موڑ دیا کرتا ہوں، اپنے ان بندوں سے عذاب کا رخ موڑ دیا کرتا ہوں. اور تاجدار انبیاء کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب اس بندے سے نہ صرف اپنے عذاب کا رخ موڑا کرتا ہے بلکہ خالق کائنات مالک کائنات اپنے عذاب کو رحمت کے اندر تبدیل فرما دیا کرتا ہے. اور پھر جو انہیں محبوب ہوتی ہے اور جو گھر والے اور جو بستی والے اور جو دیہات کے اندر رہنے والے، اللہ فرماتا ہے جو میری اطاعت کرتے ہیں اور جو مجھے محبوب ہے، جو عمل مجھے محبوب ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس عمل سے پیار اور محبت بھی کرتے ہیں، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ جو بندے میری اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس فکر کو چھوڑ کر، اس عمل کو چھوڑ کر نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ کر در خدا پر سر جھکانا چھوڑ دیتے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں اپنی رحمت کے بجائے انہیں عذاب کے اندر مبتلا فرما دیا کرتا ہوں، انہیں عذاب کے اندر مبتلا فرما دیا کرتا ہوں. تو گویا پتہ کیا چلا، اللہ کے قرآن کو دیکھے، نبی رحمت کے فرامین کو دیکھے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات کی جب چوکھٹ پر بندہ آ جائے اور در مصطفیٰ کو بندہ پکڑ لے، اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر بھی کمرانی عطا فرما دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی کمرانی عطا فرما دیا کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جس قوم نے اپنا مقدر سنوارنا ہو، جو اپنے نصیب کے ستارے کو افق پر لے جانا چاہتی ہو، تو پھر وہ اپنے ارادے کے اندر پختہ ہو جائے، اپنے رب کے راستے پر چلنا شروع کر دے. پھر جب وہ صراط مستقیم پر چلنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ رب العزت ان کے نصیب کے ستارے کو آسمان پر پہنچا دیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء کے غلاموں، گویا اگر کسی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں سے کسی نے بھی اپنے مقدر کو سنوارنا ہو تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تب تک اس قوم کی حالت کو رب کی طرف سے تبدیل نہیں کیا جاتا، تب تک اس قوم کے مقدر کو رب کی طرف سے سنوارا نہیں جاتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک وہ قوم اپنی مقدر کو، اپنے نصیب کو خود سنوارنے کا پختہ ارادہ نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم، اگر ہم اقبال کو پڑھیں، ابھی 9 نومبر حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق مصور پاکستان آپ کا دن گزرا، اگر ہم اقبال کو پڑھیں تو اقبال نے امت مسلمہ کو یہ فکر دی ہے، اقبال نے
امت مسلمہ کو یہ سوچ مہیا کی ہے کہ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر تم اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اگر تم اپنا نصیب جگانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں غیروں کے در پر نہیں جانا چاہیے، پھر تمہاری فکر، تمہاری سوچ کا مرکز و محور یا ذات خدا ہونی چاہیے یا ذات مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اب تقسیم بنگال کی جب منسوخی کا اعلان ہوا بر صغیر کے اندر، تو 1 فروری 1912 کو موچی دروازہ لاہور، یہاں پر مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا، جس میں شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ اقبال نے بھی شرکت کی۔ اب باری باری آ کر اپنے اپنے وقت میں آ کر مقررین نے بڑے جذباتی خطابات کیے اور اپنی جوشیلی تقریروں سے عوام الناس کے، بر صغیر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا۔ اب جب اقبال کی باری آئی، اور اقبال آپ وہ شخصیت ہے، اقبال وہ بندہ ہے کہ جس کی نس نس کے اندر عشق مصطفیٰ بھرا ہوا تھا، جس کی نس نس کے اندر محبت مصطفیٰ پیوست ہو چکی تھی۔ اب اقبال اٹھے، اقبال نے جب سارے مقررین کی تقریر کو سماعت کیا، اس کے بعد اقبال اٹھے۔ اب اقبال نے کیا فرمایا؟ سنیے، قوموں کی تقدیر کیسے بنتی ہے، قوموں کا مقدر کیسے بنا کرتا ہے، اور قومیں ترقی کیسے کیا کرتی ہے۔ اب اقبال جب مائک پر تشریف لائے، آپ نے آ کر ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر اپنی ترقی کے لیے خود ہاتھ پاؤں نہیں مارو گے تو رب تمہیں کبھی اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں فرمائے گا۔ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو قوم اپنی ترقی کے لیے خود محنت نہیں کرتی، خود عزم مسلم کر کے میدان عمل کے اندر نہیں آتی، تب تک اللہ اس قوم کے مقدر کو سنوارا نہیں کرتا، اللہ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کیا کرتا۔ گویا اس جلسے کے اندر کھڑے ہو کر اقبال اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لوگوں، جب تک تم خود اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کر لو گے تو اللہ تمہاری اس حالت کو تبدیل نہیں فرمائے گا، اللہ تمہاری اس حالت کو تبدیل نہیں فرمائے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی تاریخ دیکھو، اگر تم دنیا پر ابھرنا چاہتے ہو، اسلام نے اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کو پیغام کیا دیا ہے۔ اقبال بولا، اقبال نے کہا کہ اگر تم اسلام کی تاریخ کو دیکھو تو دیکھو اسلام کی تاریخ کیا کہتی ہے۔ عرب کے جس خطے کو اور اس خطے کے رہنے والوں کو پتھر پر جس طرح کوئی بنیاد کھڑی نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح اس خطے کو قرار دیا جاتا تھا، اس خطے کے رہنے والوں کو بدو کہا جاتا تھا اور انہیں دنیا سے ناآشنا کہا جاتا تھا۔ لیکن جب وحی علم والے امام الانبیاء کے دامن ولادت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو اقبال اس جلسے کے اندر کھڑا ہو کر کہتا ہے، پھر کیسر و کسریٰ بھی حضور کے غلاموں کے سامنے جھک جایا کرتا ہے، پھر کیسر و کسریٰ روم کی سلطنتیں بھی حضور کے اور غلاموں کے آگے جھک جایا کرتی ہیں۔ اقبال سے میں نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام عرب کے خطے کے اندر رہنے والے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی جاہلیت کے اندر بسر کر دی ہے، اور آج کیسر و کسریٰ کی سلطنت ان کے سامنے جھک رہی ہے، آج روم کی سلطنت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے، تو اقبال کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال نے پھر کہا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق میری طرح تجھے صاحب اسرار کرے، اور ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے
हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखा कर तुझे रोके यार, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे और दे के एहसास से ज़िया तेरा लहू करवा दे और फजर की शाम में आकर तुझे तलवार करे और जितने मिल्लत ज्यादा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाह देने का पुरस्कार करे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया के उलामों इकबाल ने हमें बताया कि ऐ उम्मत मुस्लिमा, तुम्हारी सोच और तुम्हारी फिक्र का मरकज़ व महवर क्या होना चाहिए? तुम्हारी सोच और तुम्हारी फिक्र का मरकज़ व महवर अगर कोई याद होनी चाहिए तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए। जब अरब के उन बदियों को जब हजूर अलैहिस्सलाम की इमामत मुयस्सर आई, जब हजूर अलैहिस्सलाम की सोबत मुबारक मुयस्सर आई, तो इकबाल कहता है कि जिन्हें दर्द कोई न लाता था, जिन्हें सीधा हाथ कोई नहीं मिलाता था, जब उन्हें हजूर अलैहिस्सलाम की माइयत नसीब हो गई, उन्हें दामने मुस्तफा मुयस्सर आ गया, तो फिर अल्लाह ने उन पर करम ऐसा फरमाया कि फिर हजूर अलैहिस्सलाम के वही गुलाम कैसर और किसरा पर भी हम हुकूमत कर रहे हैं और रोम में उनके कदमों के अंदर आकर झुक जाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। गोया इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया है कि हजूर के गुलामों, अगर तुम दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हो, अगर तुम दुनिया को अपने सामने झुकाना चाहते हो, तो आओ तुम दरे मुस्तफा पर अपने आप को झुका लो और सारी दुनिया को तुम्हारे कदमों के अंदर झुका देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज दुनिया के सामने इकबाल को सिर्फ एक शायर के तौर पर पेश किया जाता है, इकबाल को सिर्फ मुसव्विर पाकिस्तान के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इमामुल अंबिया के उलामों, अगर हम इकबाल की फिक्र को पढ़ के देखें, इकबाल के फलसफे को पढ़कर देखें, इकबाल की सोच और इकबाल के तदब्बर का मुताला करके देखें, रब्बे काबा की कसम है, इकबाल की नस नस से, इकबाल की रग रग से हमें इश्क़ मुस्तफा और मोहब्बत मुस्तफा छलकता हुआ नजर आया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि इकबाल फरमा गए, इकबाल ने कहा था कि लोगों, बंदा दलेर तब होता है जब उसके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा की दौलत आ जाए, जब उसके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा की दौलत आ जाए। और फिर इकबाल ने जब खाना नशीनी इख्तियार कर रखी थी, उस वक्त जब 13 अप्रैल 1919 को एक हादसा पेश आया, उस हादसे के अंदर अंग्रेज ने बर्रे सगीर के मुसलमानों पर हमला किया और अंग्रेज के उस जनरल ने जब मुसलमानों की सैकड़ों लाशों को गिरा दिया, फिर उस मौका पर इकबाल ने और मुसलमानों की याद के अंदर शार कहे। इकबाल क्या कहता है कि हर ज़ाहिर चमन से ये कहती है खाक पा कि गाफिल न रह जहान में गर्दों की चाल से, और सींचा गया है खूने शहीदा से इसका तुहम, तो आंसुओं का बुखल न कर इस बेहाल से। इकबाल कहता है अगर दुनिया के सामने, दुनिया से अगर उम्मत मुस्लिमा ने लड़ना है, अगर उम्मत मुस्लिमा दुनिया को कोई पैगाम देना चाहती है और उम्मत मुस्लिमा अगर बातिल से टक्कर लेना चाहती है, तो फिर उम्मत मुस्लिमा आंसू बहाना छोड़ दे, उम्मत मुस्लिमा गमज़दा होना छोड़ दे, क्योंकि हर ज़ाहिर चमन से कहती है ये खाक के पास, गाफिल न रह जहान में गर्दू की चाल चल। जिस तरह कुफ्र अपनी चाले चलता है, जिस तरह बातिल अपनी चाले चलता है, इकबाल अपनी कौम से मुखातिब होकर कह रहा है, फिर अगर तुमने कुफ्र का मुकाबला करना है, आओ फिर हुजूर के गुलामों की तरह मैदान अमल में आ जाओ, फिर हुजूर के गुलामों की तरह मैदान अमल के अंदर आ जा, डट कर कुफ्र का मुकाबला कर, फिर रोना धोना छोड़ दे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब उम्मत मुस्लिमा, इकबाल ने पैगाम दिया उम्मत मुस्लिमा को, जब हुजूर के ये गुलाम डट कर मैदान अमल के अंदर आ जाएंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत, उसका फजल भी इनके सामने हाल हो जाया करता है। इकबाल को ये सारी की सारी फिक्र कहां से मिली? इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर देखा जाए तो
تو اقبال کو یہ ساری کی ساری فکر اور یہ ساری کی ساری بصیرت در مصطفیٰ سے میسر آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اقبال بتاؤ تو صحیح ذرا حضور کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، پہلے حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو اور پھر اپنی زندگی کو اسی اسوہ حسنہ میں ڈھال لو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو، یہی حضور کا دیدار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب کی دیدار کی باتیں کرتا ہے، پہلے حضور کے طریقے پر عمل کر اور پھر اسی طریقے کو پڑھ، اسی طریقے کا مطالعہ کر اور پھر اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال۔ جب تو اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا تو میرے اقبال کہتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ، تو اپنی ذات کو دیکھ، اسی میں تجھے رخ یار کی صورت میسر ہے، اسی میں تجھے رخ یار کا دیدار میسر آ جائے گا، یار کی صورت تجھے نظر آ جائے گی۔ واہ اقبال تیرے بھی کیا کہنے، تیری شخصیت پر قربان۔ اقبال جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر گیا، جس نے آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں کی لائبریریاں گھنگار کے رکھ دی، اور جس اقبال نے پڑھائی کے لیے پورا کا پورا یورپ پھر لیا، لیکن جب اقبال واپس آیا اور کسی نے پوچھا اقبال یورپ کے اندر کیا ہے، یورپ کی رنگینیوں کو تو نے دیکھا ہے، یورپ کے نئے نئے طرز عمل کو دیکھا ہے، زندگی کے نئی نئی لوگوں کے تو دیکھ کر آیا ہے، اقبال تیری آنکھیں کسی بھی طرف جو میسر نہ ہوئی، تو کسی کی طرف نہیں جھکا۔ تو اقبال کہنے لگا کہ اقبال کو کوئی کیسے جھکا سکتا تھا، اقبال کو کوئی اپنی طرف کیسے مائل کر سکتا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے، جلوائے دانش و فرج سرما ہے میری آنکھ میں خاک طیبہ و نجف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس اقبال نے امت مسلمہ کی خاطر امت مسلمہ کو ایک سوچ عطا فرمائی، امت مسلمہ کو ایک فکر عطا فرمائی، امت مسلمہ کو ایک شعور اور بیداری عطا فرمائی کہ رسول اللہ کے غلاموں، اگر تم نے کفر سے مقابلہ کرنا ہے، اگر تم نے باطل سے ٹکر لینی ہے، تو پھر تمہیں غلامی مصطفیٰ کے اندر مضبوط ہونا پڑے گا، تمہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، تمہیں حضور علیہ السلام کے غلاموں کے نقش قدم پر عمل کرنا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اقبال کہتا ہے کہ جب حضور کے غلام حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر رہتے ہوئے جب میدان عمل کے اندر آ جایا کرتے ہیں، تو ان کے سینوں کے اندر جب عشق مصطفیٰ کی قوت ہوا کرتی ہے، تو حضور کا ایک غلام میدان عمل کے اندر آتا ہے، وہ سارے کے سارے کفر کو لتاڑ کے رکھ دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام کی محبت اقبال کے سینے کے اندر اس قدر پیوست تھی کہ آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے اماں جان کی موت پر اقبال کو روتے ہوئے دیکھا، مگر اقبال کی جب امی جان فوت ہوئی نا آپ کی والدہ، تو جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی کی وفات پر اقبال کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب اقبال کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا، جب اقبال کے سامنے حضور کا فرمان پڑھا جاتا تھا، تو اقبال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک طیبہ و نجف۔ وہ اقبال کہ جس کو محبت مصطفیٰ جس کے سینے کے اندر ہو، عشق مصطفیٰ جس کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہو، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب اقبال کی والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اقبال کو دکھ نہیں ہوتا، اقبال کی آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوتے، لیکن جب اقبال حضور علیہ السلام کی احادیث کو سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اقبال کی محبت مصطفیٰ ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال سے اس بارے میں استفسار کیا، اس بارے میں پوچھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضور جب چلتے تو درخت تعظیم سے جھک جاتے تھے۔ اب اقبال کی نسبت مصطفیٰ کو دیکھیے، آپ سے جب سوال کیا گیا نا ایک طالب علم کی طرف سے، تو آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو رکھا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور چلتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے اندر درخت جھک جایا کرتے تھے۔ درخت کیا کرتے تھے؟ جھک جایا کرتے تھے۔ اور اقبال سے اب پوچھا جا رہا ہے کہ اقبال بتاؤ تو صحیح ذرا اس کا مفہوم کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اب سنو اقبال کیا جواب دیتے ہیں۔ اقبال نے جواب دیا کہ تمہارا دین مختلف راستے پر منتقل ہو گیا ہے، تم الجھ کر رہ گئے ہو۔ قدرت کے مظاہرے اور درختوں کے جھکنے میں بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جس طرف چلتی تھی، ذات مصطفیٰ جس طرف منتقل ہوا کرتی تھی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اگر کسی کے سینے کے اندر منتقل ہو جائے تو پھر جب وہ ذات مصطفیٰ کا دیدار کرے تو اسے بھی اسی طرح محسوس ہوگا کہ جس طرف میرے لجپال آقا جاتے ہیں، دنیا میرے آقا کے سامنے جھکتی جاتی ہے، دنیا میرے آقا کے سامنے جھکتی جاتی ہے۔ یہ عشق اقبال تھا، یہ اقبال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے محبت تھی۔ اور پھر اسی اقبال کی محبت نے اقبال کے سینے کے اندر جوش مارا۔ پھر اقبال نے پاکستان کا تصور بھی پیش کیا، پھر اقبال نے نظریہ پاکستان کو بھی بڑے صغیر کے مسلمانوں کے اندر راسخ فرمایا۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، حق اور باطل ایک جگہ نہیں رہ سکتا، کفر اور مسلمان ایک جگہ نہیں رہ سکتے، بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، ایک علیحدہ سرزمین ہونی چاہیے جہاں پر اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کیا جا سکے، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ڈنکے بجائے جا سکے۔ اور پھر اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج تو لوگ اقبال کی فکر کے معترف صرف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو بڑی اقبال کی فکر کے معترف ہیں، ہم اقبال نے جو امت کے اندر شعور اور بیداری عطا کی ہے ہم اس کے بڑے معترف ہیں۔ لیکن سنیے اقبال کون تھا؟ اقبال اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو اقبال ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے اقبال غازی علم الدین شہید کے قدموں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق شادی کا دیدار کرتا ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو تب اقبال ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مجاہد والے کر کے اندر نظر آیا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اس اقبال کو ماننے والے ہیں کہ جس نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو شعور عطا کیا ہے، جس نے امت مسلمہ کے مسلمانوں کے اندر بیداری کو پیوست کیا ہے، جس نے امت مسلمہ کے سینے کے اندر اس کے مصطفیٰ کو ڈالا ہے، جس نے امت مسلمہ کی رگوں کے اندر محبت مصطفیٰ کو شامل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، عقیدہ ختم نبوت پر اگر اقبال کی گفتگو کو پڑھا جائے، علامہ اقبال کے نظریے کو دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ لوگوں ختم نبوت کے عقیدے کی ثقافتی قدر و قیمت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ آئندہ کسی کے ذہن پر کسی انسان کی حکومت نہیں ہوگی اور میرے بعد کوئی شخص دوسروں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات کو چونو چرا تسلیم کیا جائے۔ اقبال کو اگر دیکھیے کتنی خوبصورت بات لکھی اور کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل یہ ہے
کہ تاجدار کائنات خود ارشاد فرما گئے کہ کسی انسان کے ذہن پر میری ختم نبوت کے بعد کسی انسان کی سوچ حکومت نہیں کر سکتی. عقیدہ ختم نبوت اس کو کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر شمع رسالت کے اس پروانے میں جب بارگاہ الہی میں شکوہ پیش کیا اور پھر اس شکوہ کے جواب میں جب اس نے مسلمانوں کی حالت زار کی نشاندہی کی تو کس عقیدت اور محبت سے مقام رسول کو خدا کی جانب سے بطور شکوہ اس نے متعین کیا ہے. اقبال پھر کہہ گیا تھا کہ لوگوں اگر تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تمہاری حالت زار کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ تم کفر کے ایوانوں کے سامنے لیٹ چکے ہو, تم باطل کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کر چکے ہو, لیکن اگر تم کفر کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہو تو پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اقبال نے جواب شکوہ کے اندر لکھا کہ پھر جب تم محمد عربی سے وفا کر لو گے تو پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اقبال ارشاد فرماتے ہیں یہ سب عزتیں یہ سب عزتیں یہ عشق نبی کے صدقے میں ہے, اور بلال کو اگر یہ حاصل ہوئی ہے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے صدقے میں حاصل ہوئی تھی کہ دنیا میں روزانہ 5 وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے. تو اگر بلال کی سنت کو کوئی زندہ کرتا ہے تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے زندہ کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اقبال کہہ گئے تھے کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. بڑے بڑے بندے چلے گئے, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے رؤسا, بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے دنیا پر حکومت کرنے والے جن کا نام آج لینے والا کوئی نہیں ہے, جن کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن حبشہ کا کالا بلال ہو اور دنیا آج بھی اس بلال کو یاد کر رہی ہو, آج بھی اس بلال کو اچھے الفاظ کے اندر حضور کے غلاموں کی صف کے اندر شامل کر کے یاد کیا جا رہا ہو, تو میں نے اقبال سے پوچھا اقبال آخر بلال کو اتنا بلند مرتبہ کس شاہ نے دے دیا ہے, بلال کا مقدر کس طرح سنور گیا ہے, بلال کی شخصیت دنیا کے سامنے کس طرح ابھر کر آ گئی ہے. تو اقبال بول اٹھا کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے کہ رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے اگر بلال حبشہ کا وہ کالا بلال بھی ہو, اگر وہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ لوگوں وابستہ ہو جائے, اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت آ جائے, اس کے گلے کے اندر غلامی مصطفیٰ کا پٹا ڈال جائے, تو اللہ رب العزت اس کالے بلال کو بھی کعبے کی چھت پر بٹھا دیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء کے غلاموں, آج اس اقبال کی فکر کو اپنے سینوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج امام کعبہ, بڑے افسوس کے ساتھ میں نے آج ہی امام کعبہ کا فتویٰ پڑھا, اور امام کعبہ فتویٰ کیا دے رہا ہے سنیے گا ذرا. امام کعبہ فتویٰ یہ دے رہا ہے کہ فلسطین کے اندر جو جنگ چھڑی ہے یہ جنگ فتنے کا باعث ہے, لہٰذا میں مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہوں. اب یہ کعبے کا امام ہے, مسجد حرام کے اندر مسلمانوں کی امامت کرنے والا ہے, لیکن اقبال کہہ گیا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق میری طرح تجھے صاحب اسرار کرے, اور ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے, اور دے کے احساس دیا تیرا لہو گرما دے, فخر کی سار چڑھا کر تجھے پیر تلوار کرے, اور جتنا ہی ملت زیادہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اگر اس فتوے کو سامنے رکھا جائے نا تو پھر یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ کوفہ کے اندر جب امام عالی مقام کے سامنے یزید آیا تھا تو اس وقت بھی مولویوں نے
اس وقت بھی نجد کے فقہا نے، اس وقت بھی نجد کے بڑے بڑے دین کے علمبرداروں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ لوگوں، چونکہ حکومت وقت کے سامنے نواسۂ رسول آ چکے ہیں، لہذا ان کا یہ عمل بغاوت پر مبنی ہے، لہذا یہ باغی ہو گئے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، اس بات کو یاد رکھیے گا، جو حق والے ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، جو حق والے ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ کفرت کے اندر نہیں بلکہ تعداد میں کم ہوا کرتے ہیں، جو حق والے ہوا کرتے ہیں ان کے سینے کے اندر محبت مصطفیٰ ہوا کرتی ہے، ان کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، اگر یہ وہ کام بھی ہو بدر کے اندر 313 ہو تب بھی وہ محبت مصطفیٰ کی طاقت سے کفر کے سامنے لڑ جایا کرتے ہیں، اگر وہ بڑے صغیر کے اندر ہو ہزاروں قربانیاں دے کر بھی دین مصطفیٰ کے عالم کو بلند رکھتے ہیں، اگر وہ فلسطین کے اندر حماس اور فلسطین کے مسلمانوں کی صورت میں ہو تو پھر امریکہ اور اسرائیل جیسی ایٹمی پاور سے بھی ٹکرا جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ اقبال میں بتا کر گئے کہ لوگوں، بندہ دلیر ہی تب ہوتا ہے جب اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت آ جائے، اس کے گلے کے اندر غلامی مصطفیٰ کا پتہ آ جائے۔ تو آج امت مسلمہ کے مسلمانوں کے زخموں پر نمک پھیرنے کے مترادف اس فتوے کو جاری کیا گیا۔ وہ زائرین حریم مغرب جن کو تمہارے ساتھ واسطہ کیا ہے، جو کعبے کی کمائی کھا کر شرابیں پینے والے ہیں، انہیں فتوے کی تب یاد نہیں آئی جب مکہ المکرمہ کے اندر سینما گھروں کا افتتاح کیا گیا، جب وہاں پر کھیل تماشے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی، جب وہاں پر جا کر کعبۃ اللہ کی پاس مجروں کا افتتاح کیا گیا، تب تک اور دین کے ٹھیکیداروں کو فتوے کی یاد نہیں آئی۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، آج تم کہتے ہو کہ یہ جنگ یہ فطرے پر مبنی ہے، مسلمانوں کو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، اقبال جو فکر دے کر گئے ہیں، یہ جنگ جو اب شروع ہو چکی ہے، ساری کی ساری امت مسلمہ اس جنگ کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہم امام اسی کو مانتے ہیں کہ جو حاضر و موجود سے بندے کو بیزار کر دے، جو حاضر و موجود سے بندے کو بالکل بیزار کر دے، جو مادی قوتوں سے بندے کو بیزار کر دے، جو سامنے آنے والی طاقتوں سے بندے کو بیزار کر دے، جب بندہ ان تمام طاقتوں سے، ان تمام مادی قوتوں سے بیزار ہو کر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت سمو کر جب کفر کے سامنے کھڑا ہو کر جب وہ نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے، صلاح الدین ایوبی جب وہ کفر کے مقابلے میں گئے تھے، ابھی وہ میدان کے اندر اترے ہی تھے، تو سیرت نگاروں نے لکھا ان کے گھوڑوں کی جو ٹاپیں تھی اور ٹاپوں کی آواز سے جو یہودی تھے ان کی بیویوں کے پیٹوں کے اندر جو حمل تھے، ان ٹاپوں کے خور سے وہ حمل بھی گر گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہمیں اپنے اندر جو اقبال نے نظریہ پیش کیا، جو اقبال نے شعور اور بیداری ہمیں مہیا کی ہے، آج اس فکر کو اپنے سینوں کے اندر سمونے کی ضرورت ہے۔ آج اقبال کی تعلیم، اقبال کی تربیت کو اپنی اولادوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پھر جب حضور کے غلام اس کے مصطفیٰ کی طاقت کے ساتھ میدان کے اندر نکلا کرتے ہیں، پھر اقبال فرماتے ہیں زمانے کی ساری طاقتیں ان کے قدموں کے اندر جھک جایا کرتی ہیں، پھر کیسر و کسریٰ جیسی سلطنتیں جس طرح حضور کے غلاموں کے سامنے جھک گئی، اور کیسر و کسریٰ کی جو ایٹمی اور سپر پاور تھی اس کو گھٹنوں کے بل سے حضور کے صحابہ نے گرا دیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ آج بھی حضور کا غلام اگر اس ارادے کے ساتھ اور پختگی اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو آج بھی امریکہ جیسی سپر پاور اور اسرائیل جیسی طاغوتی طاقتیں آج بھی مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہمیں اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج مصور پاکستان کے نظریے کو جو نظریہ میں دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ،
جس کے بارے میں بابا جی فرما گئے تھے کہ دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، یہ عشق نبی نہیں سینے وچ وطراز ایمان دا مطلب کیا، پھر ہندوستان ہی ٹھیک اسے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جس ملک وچ پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا۔ یہ بابا جی ہمیں بتا گئے تھے یہ ملک بنا عزت مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ ملک بنا ہے نظام مصطفیٰ کے لیے ہے، اس ملک کی اگر ایٹمی پاور کو حاصل کیا گیا ہے امت مسلمہ کی نصرت اور مدد کے لیے حاصل کیا گیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر آج بھی ہم خاموش تماشائی بنے رہے کل رب کی برگاہ میں فلسطین کے دودھ پیتے بچے بھی ہمارے گھروں بانوں پر آ کر ہاتھ ڈالیں گے، وہاں اگر ہم سے رب کی برگاہ میں یہ سوال کریں گے تو ہمارے تو جسم کٹتے رہے، ہمارے تو جسم کے اعضاء ہمارے جسموں سے جلا ہوتے رہے، فلسطین کی سرزمین پر ہمارا خون بہایا جاتا رہا، لیکن پاکستان والوں تم ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بتاؤ تم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ تو کل کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اقبال کے فکر اقبال کی سوچ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات امت مسلمہ کو اپنی حالت کو سنوارنے کے لیے فکر اور سوچ عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔